अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्रॉम मैनचेस्टर यूके से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। एक दफ़ा फिर अर्ज़ करता हूँ, यूट्यूब में मेरा चैनल इनकलाब पाकिस्तान क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के सफ़र में शामिल हो जाएं। अल्लाह जल्ले शानो आपका हामी नासर हो। तो आज का अनवान है क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के बारे में गुफ्तगू होगी। चंद मिनट के रमज़ान को किस तरह गुजारना है, अगर समझ में बात आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलें, वो दुनिया की बातें होती रहती हैं, पाकिस्तान का रोना रोते रहते हैं, चलो थोड़ा सा आखिरत की फ़िक्र कर लें। तो इससे पहले कि मैं रमज़ान का ज़िक्र करूं, मैंने इनकलाब पाकिस्तान में ही शुरू करने से पहले ए मेरे खुदा के नाम से चंद मैंने अशार लिखे थे, तो वो आपकी नज़र करता हूँ। ए मेरे खुदा, मेरा सोचे निज़ाम कहाँ समाया होता, मेरा सोचे निज़ाम कहाँ समाया होता, गर तेरी रहमत का कतरा न गराया होता। कहाँ होता नामो निशा मेरा, कहाँ होता नामो निशा मेरा, गर तेरी हस्ती को ना मटाया होता। गर अपनी हस्ती को ना मटाया होता। कहाँ होता नामो निशा मेरा, गर अपनी हस्ती को ना मटाया होता। कैसे कैसे क्या कमाना दुनिया को, कैसे क्या कमाता दुनिया से, गर तेरा कर्म न कमाया होता। कैसे क्या कमाता दुनिया से, गर तेरा कर्म ना कमाया होता। मेरा जीना भी कोई जीना था, मेरा जीना भी कोई जीना था, गर हसूल जन्नत को मंजिल ना बनाया होता। तो आखिरी शेर है, जावेद क्या कीमत थी मेरे सर की, जावेद क्या कीमत थी मेरे सर की, गर तेरे आगे ना झुकाया होता। तो ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह का जिक्र करूं, अपने प्यारे महबूब का जिक्र ना करूं। तो प्यारे महबूब का जिक्र भी करते चलें, फिर रमज़ान और मुबारक के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे महबूब, मेरे प्यारे महबूब, ये भी मेरी इनकलाब पाकिस्तान में दूसरी नंबर पे, पहले अल्लाह फिर अल्लाह का प्यारा महबूब शुरू की है इसी से। तो क्या लिखा है प्यारे महबूब के बारे में? निज़ाम कुदरत का खेल ना सजा होता, निज़ाम कुदरत का खेल ना सजा होता, गर खुदा ने तुझे महबूब ना चुना होता। कैसे क्या थी मेरी औकात व शनाख्त, कैसे क्या थी मेरी औकात व शनाख्त, गर नाम तेरा मेरे साथ ना जुड़ा होता। कैसे कहता आशिक हूं तेरा, कैसे कहता आशिक हूं तेरा, गर किरदार का हिस्सा न बना होता। कितनी बेसूद थी ये जिंदगी मेरी, कितनी बेसूद थी ये जिंदगी मेरी, गर शौर जिंदगी तुझसे न लिया होता। तो आखिरी शेर अर्ज करता हूं अपने महबूब के नाम। कैसे क्या पाता राज खुदी जावेद, कैसे क्या पाता राज खुदी जावेद, गर दरूदो सलाम तुझ पे न भेजा होता। तो ये 2009 में मैंने किताब लिखी थी। ये आज के नए शायर नहीं हैं, पुराने हैं। इनकलाब पाकिस्तान, ये मेरी किताब है। तो रमज़ान के बारे में जिक्र करते हैं कि वैसे देखा जाए तो अब रोज़े, ज़कात, खैरात, उम्रे, हज एक रस्मी कार्रवाई रह गई है। जिस तरह हर जुमा के दिन लोग जोगदार जो जुमा मुबारक के मैसेज व्हाट्सएप पे भेजते हैं, क्योंकि कुछ अमल तो दिखावे के अमल से आगे नहीं बढ़ते और कुछ नीयत की वजह से नेस्त तो नाबूद हो जाते हैं और कुछ सही तरीका से ना करने की वजह से ज़ायल हो जाते हैं। जिस तरह हम नमाज तो पढ़ते हैं, मगर जिस तरह खुशू और खुजू से पढ़नी चाहिए वो हमसे अदा नहीं होती और इसका सवाब इस हिसाब से नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए। और कुछ नमाजें उसी वक़्त काले कपड़े में लपेट कर हमारे मुंह पर मार दी जाती हैं और कुछ रस्मी कार्रवाइयों में ज़ायल हो जाते हैं। मसलन एक शख्स लगातार अपनी ज़िंदगी में सिर्फ रमज़ान मुबारक में मसद में आता है,
تو اس کا یہ عمل کس حد تک جائز ہے، وہ علماء دین کے پاس جانے کی بجائے خود اپنے ضمیر سے پوچھ لے۔ اور جو شخص اس نیت سے رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں جاتا ہے کہ اب رمضان المبارک کے بعد وہ کبھی نماز کا ناغہ نہیں کرے گا، تو وہ یقیناً کمائی کر گیا، کیونکہ اس کی نیت بہت بڑی ہے، اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ہمیں بھی اب اس رمضان المبارک میں ایک فیصلہ کر کے اس رمضان کو شروع کرنا ہے کہ آئندہ رمضان المبارک کے بعد بھی میں اپنی اوقات اسی طرح ہی رکھوں گا، جس طرح میں نے رمضان میں اپنے رب کو، اپنے محبوب کو وقت دیا، اسی طرح میں رمضان المبارک کے بعد اپنی عادات و طوار، اپنے جو ہے نا اوقات جو ہے نا تبدیل کروں گا۔ تو بہت سارے عوامل ایسے ہیں اس میں، اس مہینے کو کس طرح، کس نیت کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ شاید میری زندگی میں یہ آخری موقع اللہ جل شانہ نے دیا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں، تو وہ بھی یقیناً بہت کچھ کما گیا۔ جس نے یہ نیت کی، جس نے یہ سوچ لیا کہ اب اس کو لوٹ لو، یہ میری زندگی میں شاید آئے یا نہ آئے، تو یہ بھی اس کی سوچ بہت بڑی سوچ ہے، اور اس سے اللہ جل شانہ اس کو بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ یہ چند چیزیں بہت سوچنے والی ہیں، یہ دو میں نے آپ کو بتائی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ نے ارادہ کرنا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اس حساب سے آپ کو اس کا اجر دے گا کہ آج کے بعد میں نے، رمضان کے بعد میں نے اپنے آپ کو ترتیب بدلنی ہے، میں 5 نمازیں وقت پہ پڑھنی ہے، اور میں چھوڑنی نہیں ہے ایک بھی، اس لحاظ سے اس کو شروع کرنا ہے۔ اور پھر دوسرے جو ہر رمضان میں ایک دفعہ ہی آتے ہیں صرف مسجد میں، اس روزوں کے مہینوں میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی، بس ہم نے پتہ نہیں میری زندگی میں آئندہ کو آنا ہے تو اس سے میں فائدہ اٹھا لوں، تو وہ بھی یقیناً جو ہے نا بہت بڑا کارنامہ کر گیا۔ تو بہت ساری نیت ہیں، تو میں تو مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کو کس طرح شروع کرنا ہے، کس طرح اس کو گزارنا ہے، اور کس طرح اس کے بعد اس کی زندگی گزارنی ہے۔ ورنہ تو پھر عام حالات میں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ مسجدوں کا دائرہ ذرا وسیع کر لو، مسجدوں کا دائرہ ذرا وسیع کر لو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم 1 ماہ کے لیے مسلمان نہ بنے۔ ہمیں مسلمان کی یہ تعریف نہیں ہے کہ رمضان آئے اور مسجد میں چلے گئے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ رمضان تو چھوڑو، عید کے عید آتے ہیں، وہ صرف عید پڑھتے ہیں، اور کچھ بیچاروں کو عید بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں ابھی میری درخواست ہے سارے بھائیوں سے، سارے دوستوں سے، سارے دنوں سے، جو بھی سن رہا ہے، میرے اپنے ہیں، پرائے ہیں، جو بھی ہیں، کہ ہمیں جو ہے نا اس رمضان المبارک کے لیے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار تو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو اچھی نیتیں کر لیں ہم، اور پھر اس کا یہی سمجھیں کہ یہ ہمارا آخری ہے، اگلے رمضان کا کوئی پتہ نہیں میرا اللہ مجھے موقع دیتا ہے کہ نہیں موقع دیتا ہے۔ یہ موقع ہے، اللہ جل شانہ آپ کو، آپ کے گناہ معاف کر کے آپ کو بخشنے والا ہے، آپ کو جہنم سے میں نکال کے جنت الفردوس دینے والا ہے۔ تو سارے میرے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہونے والے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے گزارا ہے کہ ساری قوم اس پہ لگ جائے، اور جو شاطر ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غداری کر رہے ہیں، جو پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، یا جو دوسرے جو لوگ ہیں، سارے کے سارے ٹھیکیدار، پراپرٹی ڈیلر، سارے سوچ لیں کہ موت نے آنا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہو، ایسے نہیں ہو، ایسے نہیں ہو کہ میں سیٹھ صاحب کے جو ہے نا وہ مدینہ میں ماشاء اللہ 500 دیگیں روز جو ہے نا وہ پکائی جا رہی ہیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کی جا رہی ہیں روزہ رسول کے اوپر، اور ان کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے۔ اگر پڑوسی کا بچہ ان کے گھر برف کا ٹکڑا لینے چلے جائے تو اس کو وہاں ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ تو پھر ایسا جو ہے نا، ایسے عمل اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ روزے بھی رکھو، عمرے بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، پھر حسد بھی کرو، بغض بھی کینہ ہو اندر، سب کچھ نفرت بھی ہو، پھر اس کے علاوہ جھوٹ بھی بولو، اور لوگوں کے ساتھ بے ایمانی بھی کرو، اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچاؤ، لوگوں کے اوپر پرچے بھی جھوٹے کراؤ، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ القابات سے بھی نوازو، اور پھر جو ہے نا ملک کے بھی آگے روڑے اٹکاؤ، اور ملک کا بھی بڑاگر کرو، غداری کرو، محب وطن بھی نہ رہو۔ تو یہ ساتھ سے سب جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ جاری ہے، تو پھر نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، پھر روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میں عالم دین تو ہے نہیں، میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو بری لگتی ہے تو لگ جائے،
کیونکہ ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ حق و سچ کی بات بھی نہ کہے اور پھر جو ہے نا وہ تبلیغ کرے نمازیں روزوں کی. چھوڑو یہ خود ممبر رسول پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے علماء ڈوب کے مر جائیں اس بات سے کہ اگر ان کا کردار یہ ہے کہ وہ حق و سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان روزوں کا رمضان کا تلاوت ثابت تراویح کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بلکہ میں تو حیران ہوں اپنے علماء بڑے میں نے بہت ایک جید علماء اور ایک دیکھا میں کیا کروں میں نے دکھ آتا ہے کہ میں اس علماء ایک بہت بڑا اس نے اپنے ایک بنائی ہوئی ہے تنظیم اور اپنا ایک نشان بنایا ہوا ہے پورے. اور ابھی یوٹیوب پہ بڑی اس کی وہ بیان بھی چلتے ہیں اور بڑا جی مفتی اسمار خان بھی ہے اور وہ بڑی زمین نے بڑا کچھ رکا ہوا ہے. اور وہ ایک دن اپنا ایک جامع مسجد میں وہ میں نام نہیں لینا چاہتا تو وہ جناب انہوں نے ادھر بیان کرنا تھا. وہ جی ماشاءاللہ جی تقریر ہے جی آج مولانا صاحب کے جی فلاں اس پہ بڑے بڑے اشتہار لگ جاتے ہیں بڑے بڑے پمفلٹ لگ جاتے ہیں جی فلاں تاریخ کو جی اس موضوع پہ جی یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. تو وہ آئے تو عصر کی نماز ان کے آنے سے پہلے جماعت ہو گئی حالانکہ انہوں نے عصر کی نماز سے پہلے آنا تھا تو جماعت ہو گئی تو انہوں نے جماعت نہیں پڑھی کرسی پہ بیٹھ کے تقریر شروع کر دی. اور وہ منظرنامہ کب کھلا جب تقریر ختم کی تو مغرب کی نماز سے پہلے تھوڑا سا وقت تھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی. تو یہ تو ہمارا حال ہے بڑے بڑے عالم دین کا. تو دکھ ہی ہوتا ہے رونا ہی آتا ہے. تو رونے کے سوا ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو کیا رہ گیا ہے. مسلمان کے پاس آخری چیز کیا ہے؟ کنڈنا بس اور رونا دھونا اپنے گھر بیٹھ کے. کیونکہ میں کسی کا بگاڑ کو سکتے نہیں ہے بس ادھر بیٹھ کے باتیں کر لی تو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کہ چلو اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. برین ہیمریج سے بندہ بچ جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے بندہ بچ جاتا ہے دل کا جو ہے نا ضمیر جو ہے نا وہ مردہ ہونے سے بچ جاتا ہے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو بات کرنے سے کم سچائی کی بات کسی کوئی سن کے اس پہ عمل کر لے یا کسی کا ذہن بدل جائے. مطلب آج ایک بندہ وہ جھوٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ سن کے اس کو شرم آ جائے حیا آ جائے غیرت آ جائے کہ یار اصل بات تو یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے چاہے وہ مجھے پسند ہے چاہے نہیں پسند ہے. بات جو کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے نا. ہم نے شکلیں تھوڑی دیکھنی ہیں ہمیں شکلیں تو نہیں دیکھنی کہ اس بندے کی شکل ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں تبدیلی نظام کی بات کرتے ہیں. چہروں سے تو کوئی غرض نہیں نا ہمیں تو ایک بندے کو چہرے سے نفرت ہے تو وہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو اس کی بات سنو اس کو عمل نہ کرو. اس بات کر رہا ہے وہ اس بات پہ عمل کر جو. ایک بندہ نماز کے لیے کہہ رہا ہے اس کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے تو نماز پڑھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے نماز شروع کر دے. وہ بات تو بری نہیں کر رہا تو بات تو جو سچ کر رہا ہے اس کے ساتھ عمل ہو جاؤ. اگر آپ اپنی ڈٹائی پن کے وجہ سے آپ لگے رہیں گے تو پھر ابو جہل کی طرح جہنم میں جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. اپنی انا کی جگہ اپنی ڈٹائی اور جھوٹ کے ساتھ چلنا ہے. نہیں میری گردن جو ہے نا اکڑی رہے تو کبر میں رہنا ہے کہ میری گردن کو آپ دیکھیں آپ کیا سیاست میں یہ ہو رہا ہے نا میں نے اس سے بات نہیں کرنی وہ بس بات نہیں کرے بیٹھ کے بات نہیں کر رہے کوئی بھی اپنی انا کے اندر قید ہیں سارے. تو کیا ہوگا؟ ظلم کرتے جاؤ دباتے جاؤ کیا ہوگا؟ اس کو دباؤ بولے بھی نا تو ایسے نہیں ہوتا. ایسے کوئی نمازوں کا فائدہ نہیں ہے. اور ایسے سب جھوٹ زار ہیں سارے جھوٹ کے پلندے قوم کے سامنے ہیں. قوم باشعور ہے اس کو بیوقوف مت سمجھو. میری حکمرانوں سے بھی گزارش ہے میری عام آدمی سے بھی گزارش ہے میری جھونپڑی والے سے بھی گزارش ہے میرے کھوکھے والے سے بھی گزارش ہے میرا ریڑھی والے سے بھی گزارش ہے کھوتی ریڑھی والے سے بھی گزارش ہے کہ نماز کی پوچھ تم سے بھی ہونی ہے. نماز کو مت چھوڑو. روزے آ رہے ہیں اس میں توبہ استغفار کرو اور اللہ کو یاد کرو اور اس ملک کے لیے دعا کرو. اللہ ہم سب کا مناصر ہو. یہ ملک رہے گا تو ہماری پہچان ہے. اگر ملک نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر ہماری ساری اکڑ بکڑ تکبر سارا خاک میں مل جائے گا. تو سب سے یہی گزارش ہے میری کہ بھائی نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ جائے. خدا حافظ.